बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार का इस्तीफ़ा आ चुका है। वो कौन मरकज़ी किरदार है, क्या उसने फैसिलिटेशन की और इसके बाद अब क्या होने जा रहा है, ये इस्तीफ़ा ऐसे नाजुक वक्त में क्यों आया है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी स्टोरी जो आपके साथ आज के व्लॉग में हमने शेयर करनी है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। अब से कुछ देर कबल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की जो बनाई गई कमेटी है उसकी जानिब से एक पैगाम गया है एयाज सादिक साहब को। उस पैगाम में क्या कुछ लिखा हुआ है, कल और परसों की डेट्स जो दी हैं उनमें जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है वो क्या चाहती है वो हम आप तक खबर पहुँचाएंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सोमवार वाले दिन एक बड़ा फ़ैसला आ रहा है, वो कौन सा फ़ैसला है वो भी आपको बताएंगे। और फिर हुकूमत पंजाब ने कुछ नए इकदाम लिए हैं, वो क्या इकदाम हैं, वो किस तरह से अब आप लोगों पर काबू पाने के लिए जो चीज़ें करेगी वो बड़ी डेंजरस हैं। तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाज़रीन, आपको पता है कि जो कुछ भी हुआ ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ, अगर बात की जाए इमरान खान साहब को हटाने की, उसके बाद से लेके अब तक के हालात की, तो उसमें इमरान खान साहब जो हाईलाइट करते नज़र आए हैं वो मरकज़ी रोल जो है वो अमेरिका का है। इमरान खान साहब कहते हैं कि चूँकि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं रहा। और इमरान खान साहब का वो दौरा जो रूस में गए थे इमरान खान साहब, उसी दिन यूक्रेन जंग का भी ऐलान किया गया रूस की जानिब से। फिर वो वापस आए तो एक लेटर आया जिसे साइफर कहते हैं, अब तो साइफर के कंटेंट्स भी आ गए हैं। 11 नुकात थे जिसमें 2 नुकात इमरान खान साहब के हवाले से थे, बाकी जो है वो दीगर चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। वो जो 2 नुकात थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं ये जो डोनाल्ड लू थे, इनकी जानिब, इनकी और अम्बेसडर की जो आपस में बात हुई थी उनमें 2 नुकात बड़े वाजे ये थे कि इमरान खान साहब चाहते थे कि जो बाइडन इंतज़ामिया और इमरान खान साहब के दरमियान रब्ता हो। तो इस पर डोनाल्ड लू की जानिब से जो साइफर में लिखा गया था वो ये लिखा गया था कि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि इमरान खान साहब की राब्ता जो है वो जो बाइडन से करा दिया जाए। और उसके बाद फिर आपको पता है कि फ़ौरन जिस दिन उनकी जानिब से ये साइफर आया उस दिन के बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे इमरान खान साहब ने यही कहा कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत मुझे हटाया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हुई इसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बड़ा वाज़े रोल है, उनकी कैबिनेट के लोग भी कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी का वाज़े रोल है। जिस तरह से 25 से 30 लोग सिंध हाउस में आपको पता है कि वहाँ पे मौजूद थे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट दे रहे थे, उनमें पैसों की तकसीम का मामला। तो जो इमरान खान साहब के कैबिनेट मेंबर्स हैं, जब हमारी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई तो वो ये कहते थे कि ये सारी फंडिंग की गई है और बहुत सी एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हैं, एम्बेसी के अफराद इसमें इन्वॉल्व हैं, फंड्स दिए गए हैं। उन्होंने बाकायदा यूएस एम्बेसी का नाम भी लिया कि यूएस एम्बेसी के जो सफ़ीर हैं वो मिलते रहे हैं और यूएस एम्बेसी के जो सफ़ीर हैं उनके से हदायत आती रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उस टाइम पे हो रही थी और उस टाइम पे जो मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। आज एक अमरीकी डिप्लोमेट, इंतहाई अहम डिप्लोमेट जो है उसका आज आखिरी दिन है, एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम की बात मैं कह रहा हूँ, आज वो अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो रहे हैं और वो रिज़ाइन कर रहे हैं। ये जो उनका रिज़ाइन है ये मामूल के मुताबिक एक बताया जा रहा है एक्टिविटी है कि वहाँ के फॉरेन ऑफिस ने, अमेरिका के फॉरेन ऑफिस ने उनसे सर्विसेज वापस लेके उनको बुला लिया। लेकिन पीछे क्या स्टोरी है देखें। कुछ दिन कबल जब अमरीकी सफारत खाने में एक फंक्शन हुआ तो वहाँ पे कुछ सहाफ़ी गए तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है पाकिस्तान के हवाले से, ख़ुसूसन इमरान खान साहब के हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है, मुतवक्का क्या है। तो वहाँ पे जो यूएस एम्बेसी में मौजूद अफराद हैं, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कहका लगाया, हंसे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो अपना नहीं पता, तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। और फिर उसके बाद एक दिन बाद डोनाल्ड ब्लूम की सर्विसेज जो है वापस हो जाती हैं, यानी डोनाल्ड ब्लूम वापस जा रहे हैं। और अमेरिका में एक हफ्ते बाद जब आपको पता है कि वो ट्रंप साहब आएंगे तो वो अपना एक नया एम्बेसडर
نامینیٹ کریں گے اور وہ پھر پاکستان میں آئے گا. تو امبیسڈر کے چینج ہونے سے پاکستان کے اندرونی معاملات پر، پالیٹکس پر، حالات پر بڑا فرق پڑتا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی باقیات تھیں وہ بھی واپس ہو رہی ہیں اور ایک واضح چینج نظر آ رہی ہے. اور اسی چینج کو لک فارورڈ کر رہے تھے تمام حلقے بھی اور تمام پالیٹکس بھی اس کے گرد گھوم رہی تھی کہ امریکہ میں چونکہ چینج آئی ہے تو اس چینج کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوگا. کتنا ہوگا امپیکٹ، کیا ہوگا بھی یا نہیں، یہ آنے والا وقت ابھی کچھ دن میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال جو امبیسڈر کا رول ہے وہ بڑا کرٹیکل رول ہے، اور چونکہ امبیسڈر صاحب اب جا رہے ہیں تو نئے امبیسڈر سے بڑی امیدیں بھی ہیں اور تحریک انصاف خاص کر ان سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں. ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ ہم نے اس حوالے سے بتانی ہے کہ جو یو ایس ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہے. ظاہری بات ہے ہر ملک اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے، امبیسڈر کا رول سے زیادہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے، پریزیڈنشل پالیسی کیا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ چینج ہوگی. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح سے تعصب ہمارے حوالے سے برتا ہے، کیونکہ وہ جو سائفر ہے ناظرین جس کے آپ کانٹینٹس آ گئے ہیں، منظر عام پر آ گئے ہیں، اس میں ایک تو عمران خان صاحب کی جو بائیڈن سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، دوسری ٹیلی فون کال بھی ارینج نہیں ہو پا رہی تھی، جس پر اس ٹائم کے سفیر کو یہ کہا گیا اگر آپ کوئی ٹیلی فون کال بھی آپ سے ارینج نہیں ہو رہی تو ہم آپ کو یورپ بھیج دیں گے، آپ امریکہ میں سفیر نہیں رہیں گے. تو انہوں نے ڈونلڈ لو سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کائنڈلی فیسیلیٹیٹ کریں، جس پر ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ ابھی تو ایک نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے، یعنی ان کو پہلے سے یہ خبر تھی. تو اس بات پہ سارا امریکن کانسپریسی اور ریجیم چینج آپریشن کی بات ہوئی، جو کہ اب رائٹ ناؤ کوئی اور صورت اختیار کر گئی ہے. اب چونکہ امریکہ کی پوری ریجیم چینج ہو گئی ہے تو ہم کسی اور طرف لک فارورڈ کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں جی اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو وہ شاید عمران خان صاحب کو نکال دیں. تو اوور آل اگر دیکھا جائے کہ یہ سٹانس کیا ہونا چاہیے، پرنسپل سٹانس کیا ہونا چاہیے، تو پرنسپل سٹانس تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیوں کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، چاہے امریکہ سے ڈکٹیٹ ہو رہا ہے چاہے وہاں سے آرڈرز آ رہے ہیں، تو ڈکٹیشن تو ہونی نہیں چاہیے. پرنسپل سٹانس ہمارا یہ ہے، اور اسی پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے، باہر نہیں ہوں گے. دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ ہم ان پر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں، آئی ایم ایف، ایشین بینک، ورلڈ بینک، یہ سارے ہمیں قرضے تب دیتے ہیں ان کے کہنے پہ، تو جو پیسے دیتا ہے وہ چلاتا بھی ہے اپنی. تو یہ ایک بڑا کروشل سا ہمارا ریلیشن ہے. جب ہم یہ کاسا توڑیں گے تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے ڈیسیجن خود کریں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے ڈیسیجن خود کیے جائیں. اسی وجہ سے یہ جو تمام حالات بنتے نظر آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ خبر مذاکرات کے حوالے سے آپ کے ساتھ شامل کریں گے. مذاکرات دیکھیں ابھی رائٹ ناؤ جو ابھی کورسپونڈنس ہوئی ہے وہ تازہ خبر بالکل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی مذاکراتی ٹیم ہے اس نے ایاز صادق صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ رابطہ نہیں اسٹیبلش ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم 12 یا 13 تاریخ دونوں کو اویلیبل ہیں، یعنی کل کی تاریخ اور 13 تاریخ دونوں میں ہماری اویلیبلٹی ہے. آپ مذاکرات کا تیسرا مرحلہ رکھیں. آپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تحریری طور پر لکھ کے مطالبات لاؤ، ہم تحریری طور پر مطالبات لکھ کے لائے ہیں. کیا مطالبے ہیں ان میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بنانا ہے، جوڈیشل کمیشن. اگر حکومت یہ بناتی ہے تو ناظرین حکومت بری طرح پھنس جائے گی. 26 نومبر کو 12 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو گولیاں چلیں، وہ قتل ہو گئے، اس کے خون کے حوالے سے جوڈیشل تحقیقات ہوں گی کس نے کیا، حکومت اس میں پھنسنے جا رہی ہے. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فوٹیجز موجود نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے چوکیاں چھوڑی، جلاؤ گراؤ ہوا، وہاں پہ لوگ آئے، موب وائلنس ہوئی. تو ہمارے تو اس میں وہ انوالومنٹ نہیں ہے، یہ تو پہلے سے پری پلانڈ تھا. تو اس حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی. تو ان دونوں معاملات پہ حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی یہ ہے، کچھ خبر بھی یہ ہے. تو اگر نہیں بنایا تو مذاکرات تعطل کا شکار ہو جائیں گے، معطل ہو جائیں گے. اور یہی سامنے نظر آ رہا ہے کہ تیسرے دور میں جا کے یہ مذاکرات معطل ہونے جا رہے ہیں 12 اور 13 کو. ساتھ تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے پچھلی نشست پہ وعدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں گے. ایک پورا دن ہم نے انتظار کیا کہ اس دن اڈیالہ جیل سے کوئی پیغام آئے. فیصل فرید سے جو میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جمعرات کا غالباً دن تھا کہ
ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ پیغام آئے گا, مذاکراتی ٹیم آئے گی, اور اس دن عمران خان صاحب سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی جا کر ملا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیغام آیا ہے, نہ ہی ملاقات ہو سکی. تو انہوں نے بیسکلی حکومت کو پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہماری ملاقات کریں گے, لیکن آپ تو اس قابل بھی نہیں ہماری ملاقات کریں. تو یہ جو سارا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے مذاکرات کا, اس سے کیا نکلے گا؟ تو یہ خبر یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے میں مذاکرات رک جائیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. آپ نہیں دیکھیں گے وہ تعطل کا شکار ہو گئے. عمران خان نے کہا چونکہ آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے, اس وجہ سے میں جو ہوں اس پہ ہم بیک آف ہو رہے ہیں. حکومت کہے گی کہ ٹھیک ہے یہ تو جی ہم تو اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے, آگے آپ کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے, آپ کی مرضی ہے. زیادہ ہو سکتا ہے 1-2 چیزوں پہ ہو سکتا ہے 9 مئی پہ کمیشن بنا دیں, لیکن 26 نومبر کے کمیشن کے حوالے سے یہ میری اطلاعات ہیں کہ بات ابھی رکی ہوئی ہے. نہیں چاہتی حکومت اس معاملے میں پڑے. ایک کروشل معاملہ ہے جس میں وزیر اعظم ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اور بہت ادارے انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو معاملہ ہے اس پر عمران خان صاحب ان کو گھیر کر پھنسانا چاہ رہے ہیں اور یہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیجن جو کہ منڈے والے دن آ رہا ہے وہ القادر کیس کا ڈیسیجن ہے. 2 دفعہ یہ ناظرین پہلے ڈیلے ہو چکا ہے اور دونوں دفعہ جو ہے ویگ سی ریزنز دی گئی ہیں. بتایا گیا ہے کہ جی چونکہ یہ پہلے ڈیلے ہوا ہے, دوسری بار بھی ڈیلے ہو گیا, اور اس کا مذاکرات کو اس سے ریلیٹ کیا جا رہا تھا کہ اس میں گیو اینڈ ٹیک مذاکرات میں ہوگی, اس کو ایز اے بارگیننگ چیک استعمال کیا جائے گا. لیکن اس میں جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ عمران خان صاحب کی کیپٹل پنشمنٹ ہے. کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے کہ 10 سے 14 سال کی قید, یعنی 14 سال کی قید ہو جائے, انہیں عمر قید ہو جائے, 14 نہیں تو 10 سال کی ان کو قید ہو جائے گی. اور 10 سال کی قید سنانے کے بعد کچھ بھی پاسبل ہے, ان کو بنی گلا بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی ریزن سے. یہ ابھی کہا جا رہا ہے, میں اس پہ اتنا کنونس نہیں ہوں کہ انہیں واقعی بنی گلا شفٹ کر دیا جائے گا جب تک کوئی کسی ڈیل کے نتیجے میں کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کیپٹل پنشمنٹ کے بعد عمران خان صاحب ریلیز کس طرح سے ہو جائیں گے کہ ان پر ایک جو بڑا مقدمہ جو پورے سال آپ نے چلایا وہ اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو ویٹ کر رہا ہوں. ناظرین جس دن یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں آیا, میں آپ کو یہاں پہ 3 سے 4 چیزیں بتا دیتا ہوں. اس مقدمے میں ملک ریاض صاحب موجود نہیں ہے, اس مقدمے میں زلفی بخاری موجود نہیں ہے, اس مقدمے میں فرح گوگی موجود نہیں ہے. جس نے پیسے بھیجے, جس کے پیسے تھے, جس نے ٹرسٹ بنایا, جو ٹرسٹی ہے, وہ تمام موجود نہیں ہے. صرف ایک بندہ موجود ہے, عمران خان, اور بشرا بی بی موجود ہے. اب نہ ہی یہ ٹرسٹی ہیں, نہ ہی ان کے پیسے تھے, ان کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے کابینہ سے وہ ڈیسیجن کرایا. تو بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے یہ کیس اڑانے کے حوالے سے, ضمانت کے حوالے سے. جب وہ ہائی کورٹ میں کہیں گے یا تو آپ ملک ریاض کو بھی اندر لائیں, اسے بھی کریں. تمام جو مین ایکیوزڈ ہیں وہ باہر ہیں, وہ ایبسکونڈر قرار دیے ہوئے ہیں. آپ ایک بندے کو پکڑ کے اس کو اندر کیا ہوا آپ نے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بھی 190 ملین کے پاؤنڈ کے حوالے سے بھی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں ان پہ بڑی آپ کو پتہ ہے کہ لوپ ہولز ہیں. تو یہ آسانی سے عمران خان صاحب کو رہائی اس میں مل سکتی ہے. عمران خان صاحب اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں آئے اور اس کو گل حسن اورنگزیب یا کوئی آزاد جج اڑا دے. تیسری جو میں نے آپ کو بتایا, آپ اگر احتجاج کریں گے پنجاب کے اندر تو آپ کے پیچھے کتے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں. اور یہ اب قانون جو ہے قانون کی اس کو شکل ہو سکتا ہے دے دی جائے, کیونکہ اب اس کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اگر آپ نے پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ ایسے کتے لیں گے کہ جو نسلی ہوں گے اور اصلی ہوں گے, اور وہ پروٹیسٹرز پہ چھوڑے جائیں گے تاکہ ان کو بھگایا جا سکے. تو یہ اس ملک میں ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. اور بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اسرائیل فلسطین کا منظر پیش کرے گا پنجاب اگر کچھ ایسا پیش رفت ہوتی ہے. بہرحال ہمارے پاس نیوز آئی تھی, ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں, بیل کا آئکن ضرور دبائیں. اللہ نگہبان.